Assalamu alaikum. I'm Dr. Naveed Azhar. I'm consultant plastic surgeon at Enfield Royal Clinics, Islamabad. And we are going to start a series of videos which is going to enhance your knowledge about certain procedures. And we've got a new addition into our team, the plastic surgeons team, that is Professor Hassan Khan, who has recently joined our team. And first of all, I request Professor Hassan to please kindly introduce yourself, and then we're going to proceed with our discussion. Thank you, Dr. Naveed. I am Dr. Hassan Khan, and I have recently joined Enfield Royal Cosmetic Clinics. Previously, I was working in Rawalpindi, and I am also the head of Department of Plastic Surgery at Rawalpindi Medical University. So me and Dr. Naveed are both friends. We have passed our specialization together, and recently for the 1 or 2 months or so, I am with him at the Enfield Royal Cosmetic Clinic. तो व्यूअर्स, आज हम पहली जो वीडियो करेंगे वो होगी राइनोप्लास्टी के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट प्रोसीजर है कॉस्मेटिक सर्जरी में। वैसे आपको बताता चलूँ कि पिछले 1 साल में हमने 143 राइनोप्लास्टीज की हैं रॉयल कॉस्मेटिक सर्जरी या एनफील्ड रॉयल क्लिनिक्स के ऊपर। सो इट्स अ ह्यूज नंबर. So that tells you how common this is and how demanding this procedure is getting over time, and we will be talking about rhinoplasty today. तो पहला जो हम इसको इस तरीके से करेंगे कि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम एंटरटेन कर सकेंगे. तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं डॉक्टर हसनैन, वो हम पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जो उनकी नाक बंद रहती है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, क्या एट द सेम टाइम राइनोप्लास्टी के टाइम पे वो एड्रेस हो सकती है कि नहीं. तो सर आपका इस पे टेक. जी, थैंक यू डॉक्टर नवीद. राइनोप्लास्टी में नॉर्मल लोगों का कंसेप्ट ये है कि अगर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है तो अगर हम एक ऑपरेट कराएं तो उससे नाक की शक्ल भी चेंज हो जाएगी. तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन डिफरेंट वजूहात की वजह से हो सकती है, लेकिन उसमें जो मोस्ट कॉमन काज है वो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है. और नॉर्मली अगर हमारी मेडिकल स्पेशलिटी में देखें तो लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम एक ENT स्पेशलिस्ट से सेप्टोप्लास्टी करा लें तो हमारी नाक भी ठीक हो जाएगी और उससे हमारी नाक की शक्ल जो बाज़ाहिर नज़र आती है वो भी ठीक हो जाएगी. तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक आप सेप्टो राइनोप्लास्टी नहीं कराएंगे तो आपकी नाक की शक्ल चेंज नहीं होगी. यस, अगर डेविएटेड सेप्टम है तो सेप्टोप्लास्टी मैंडेटरी है उसमें, लेकिन उसके साथ राइनोप्लास्टी भी कराएं ताकि आपका एक ही ऑपरेशन में दोनों काम हो जाएं, आपकी नाक की शक्ल भी चेंज हो जाए, आप खूबसूरत हो जाए और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन भी ठीक हो जाए. तो आपका डॉक्टर नवीद इस बारे में क्या ख्याल है, जो सेप्टोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी कंबाइन की जाए तो उसके कॉस्मेटिक आउटकम कैसे हैं? उसकी जो सेप्टो राइनोप्लास्टी या जिसे हम कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन भी ठीक करना और राइनोप्लास्टी भी एट द सेम टाइम, उसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर एट द सेम टाइम की जाए तो बहुत सारा प्रेशियस स्टॉक ऑफ कार्टिलेज जो हमें सेप्टम से मिल सकता है वो हम उसी टाइम पे नाक की शेप को ठीक करने में यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर आप पहले सेप्टोप्लास्टी कर लेते हैं, लेटर ऑन आप कहते हैं देन यू डिसाइड कि मेरी राइनोप्लास्टी भी होनी चाहिए, तो एक बहुत जो हमें स्टॉक मिल सकता है था सेप्टोप्लास्टी के टाइम पे वो तो वेस्ट हो चुका है. देन मेनी टाइम्स वी हैव टू गो ऑन टू सम अदर सोर्स ऑफ कार्टिलेज, लाइक रिब से लेनी पड़ जाती है, बस आपके ईयर से हमें कार्टिलेज लेनी पड़ती है, क्योंकि सारी स्कल्पटिंग जो है राइनोप्लास्टी की वो तो कार्टिलेज से होनी है. तो जो नोज़ की शेप में हमने जो सारी स्कल्पटिंग के लिए हमें जो मटीरियल है वो हमें सेप्टोप्लास्टी में नाक के अंदर से ही हम वो उसको यूज़ कर सकते हैं. सो यू गॉट अ वेरी गुड चांस इफ दैट इज डन एट द सेम टाइम टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. और दूसरा आपका क्या एक्सपीरियंस है कि डाउन टाइम कितना होता है अगर सिर्फ सेप्टोप्लास्टी की जाए और सेप्टोराइनोप्लास्टी की जाए? सेप्टोप्लास्टी का तो एक, अगर सिंपली सेप्टोप्लास्टी करते हैं जो ENT सर्जन्स करते हैं, उनका डाउन टाइम तो डिफरेंट है. लाइक उनका तो ऑब्वियसली उनके वो बाहर कोई स्प्लिंट्स नहीं होती हैं, सिर्फ नेज़ल पैकिंग होती है. वेरी फ्यू सर्जन्स पुट द एक्सटर्नल स्प्लिंट्स. बट इन राइनोप्लास्टी हमने जो
بونس کو بھی ہم نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے, ہم نے اس کی جو اوور آل شیپ آف دا کارٹلیج ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کیا, تو آئی ہیو ٹو کیپ اٹ اسٹیٹک لائک اسپنٹڈ فار ایٹ لیسٹ 10 days. تو 10 دن تک تو آپ کے یہاں پہ اسپنٹس اور وہ جو ہیں اسٹیبلائز رکھنے کے لیے اسپنٹس لگے رہیں گے, اور نیزل پیکنگ فار 6 hours to 12 hours رہے گی. تو اگر ہم دیکھیں تو اگر 10 days تو obviously if somebody is working تو they cannot attend the office or universities, but usually what we tell the patients is the 15 days mark. 15 days میں most of the swelling around the eyes or most of the bruising has gone down, تو آپ جو ہیں وہ presentable لگنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر کہ کچھ پیشنٹس بہت کم بروز کرتے ہیں, کچھ بہت زیادہ بروز کرتے ہیں. کسی کی سویلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, کسی کی سویلنگ کم ہوتی ہے. تو اس لیے لیکن 3 weeks کے بعد کسی کے بھی کوئی بروزنگ نہیں رہ گئی ہوتی. I hardly remember any patient جس کی یہاں پہ بروزنگ یا سویلنگ significant سویلنگ جو ہے وہ 3 ہفتے سے آگے گئی ہے. وہ کہ ٹپ کو تو بہت زیادہ ٹائم لگنا, دیٹس گونا ٹیک اراؤنڈ 1 year for this the final shape to be visible. لیکن آپ کو جو abnormal جو significant swelling ہوتی ہے around the face اور on the nose, وہ 3 weeks میں تقریباً ساری جا چکی ہوتی ہے. جی میرا خیال میں اگر ہم ریکمینڈ کریں پیشنٹس کو کہ آپ سیپٹوپلاسٹی کرائیں یا سیپٹورائنوپلاسٹی کرائیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ سیپٹورائنوپلاسٹی کی ہی طرف جائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈاؤن ٹائم یس پرولونگ ہے, لیکن ایکسپینسز کنسیڈر کرتے ہوئے اور نمبر آف سٹیز کنسیڈر کرتے ہوئے, اور سیکنڈلی جو موسٹ امپارٹنٹ ڈاکٹر نوید آپ نے بتایا کہ سیپٹم سے کارٹیلیج اسی اسٹیج میں مل جاتی ہے. ادروائز آپ کو چیسٹ میں سے کارٹیلیج لینی پڑتی ہے, تو ایک اور سیپریٹ انسیجن اور ڈبل آپریٹنگ ٹائم ہو جاتا ہے. تو ان ساروں کو دیکھتے ہوئے میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو نیزل آبسٹرکشن ہے اور اس کی ناک کی شیپ بھی تھوڑی سی ڈیلینگ ہے اور اسے کنسرن ہے پیشنٹ کو کہ یہ ناک کی شیپ بھی ٹھیک ہونی چاہیے, تو سیپٹوپلاسٹی کی بجائے کمبائن سیپٹورائنوپلاسٹی کرانی چاہیے. تو میرا خیال میں اس پہ تو ہمارا کنسنسس یہی ہے. بالکل ایبسولوٹلی. اچھا دوسرا ایک ڈاکٹر حسین, ایک بہت فریکوینٹلی لوگ پوچھتے ہیں کہ میرا ناک بہت چھوٹا تو نہیں ہو جائے گی, یا کچھ جو کہ جنہوں نے جو ٹرکش یا ایرانی سرجنس کی کو انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کی شیپ بالکل ڈفرینٹ بناتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ سم ٹائمز پگی نوز بن جاتی ہے, سم ٹائمز کچھ ایسی ہو جاتی ہے, تو شیپ آف دا نوز جو کہ ہمیں جو ہمارے جو کاسمیٹک اسٹینڈرڈس کے حساب سے, وہ اس کے بارے میں پلیز ڈائریکٹ اپون دیٹ. جی تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی جب سے یہ ہمارے پاکستان میں ریسنٹ چینجز آئی ہیں ود ٹرینڈ فرام دی ٹرکش سرجن اور ایرانی سرجن, تو کچھ سرجنس جو رائنوپلاسٹی پرفارم کر رہے ہیں تو اس میں ٹپ کو زیادہ ایلیویٹ کر لیتے ہیں. تو نوز کی ٹپ جب زیادہ ایلیویٹ ہوتی ہے, جو ناسٹرل جو عام زبان میں نتنے کہا جاتا ہے, وہ زیادہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو ایکسپوز ہونے کی وجہ سے دیٹ گیو دی اپیرنس آف اے پگی نوز. تو میرا یہ خیال ہے کہ یس دی ٹرکش ٹیکنیک یا ایرانی ٹیکنیکس اچھی ہیں اور انہیں پرفارم کرنا چاہیے, لیکن اپنی ریس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ ہم ہو سکتا ہے کہ کوئی ریسز میں یہ پگی نوز یا جس میں ناسٹرل زیادہ پرومیننٹ ہے اور نوز زیادہ کھڑی ہوئی ہو تو کاسمیٹک اپیرنس اسے بہتر لگتی ہے اور ان کے ریس میں یہ بہتر لگے. لیکن ہماری سوسائٹی میں اسے پگی نوز کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور اس کی اپیرنس کو ڈس لائک کیا جاتا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں بیلنس کرنا چاہیے بٹوین ٹرکش ٹیکنیک اور جو پریویسلی یوز ٹیکنیک تھی, اور پگی نوز اوائڈ کرنا چاہیے. تو آپ کا کیا ایپلی سیڈ ڈاکٹر حسین, کیونکہ یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اسکی سلوپ بنا دی جاتی ہے. ساری جو انٹرنیشنل جو لائک جو یورپین جو ہوں گے, اسپیشلی ایسٹرن یورپ کے لوگ ہیں, ان کی تو اسکی سلوپ سارٹ آف نوز ہوتی ہے, بہت زیادہ اپ ٹرنڈ ہوتی ہے. ان کی جو کاسمیٹک اسٹینڈرڈس ہیں ان کو میں تو سوٹ کرتی ہوگی, لیکن ہمارے لوگوں میں وہ ایک بہت زیادہ اپیلنگ اپیرنس نہیں ہے نوز کی. سو جو ہے ہمارے لوگوں میں کو بہت پگی کو پسند نہیں کیا جاتا.
تو یس ہمارے جو کاسمیٹک اسٹینڈرڈز ہیں ہماری جو سوسائٹی میں جو ایکسیپٹیڈ ہیں انہی کے اوپر ہمیں رہنا چاہیے. تو اچھا ایک اور کوشچن ڈاکٹر حسنین, بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ریب لینے, جیسے بہت سارے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایسے پیشنٹس جن میں پہلے سیپٹوپلاسٹی ہوئی ہے اور ان کی آبسٹرکشن تھی, ENT سرجن نے وہ ان کی آبسٹرکشن کھول دی, لیکن سگنیفیکنٹ جو اسٹاک آف کارٹلیج فرام دا سیپٹم دیٹ ہیز بین ریموو, تو اور اب وہ آتے ہیں ہمارے پاس رائنوپلاسٹی کے لیے. تو ہم یوزلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ میں ہمیں ریب سے ہمیں کارٹلیج کا پیس لینا پڑے گا. تو لوگ بڑا اس کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ریب سے لیں گے اس کا کیا مسائل ہوں گے, تو کائنڈلی اس میں تھوڑا سا رہنمائی کیجیے. جی بالکل, ہمیں ریب کی ضرورت پڑتی ہے کارٹیلیج ریب سے لینے کے لیے. ایک تو آپ نے وجہ بتائی کہ جن کی پہلے سیپٹوپلاسٹی ہو چکی ہے ان میں, یا جن کی رائنوپلاسٹی بھی ہو چکی ہے, سیپٹو رائنوپلاسٹی ہو چکی ہے اور پیشنٹ اس سے ہیپی نہیں ہے, لیکن کیونکہ پچھلے رائنوپلاسٹی میں کارٹیلیج عام طور پہ لی جا چکی ہوتی ہے تو اویلیبل نہیں ہوتی. اسی طرح پوسٹ ٹرامیٹک کیسز میں جو ان پیشنٹ کو چوٹ لگی ہے تو ان میں بھی عام طور پہ کارٹیلیج ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے, تو ہمیں ایک ایکسٹرا کارٹیلیج چاہیے ہوتی ہے, تو وہ چیسٹ سے ہم لوگ لیتے ہیں کیونکہ چیسٹ کی کارٹیلیج زیادہ اسٹرانگ ہے. کچھ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کان سے لے لیں ایئر کارٹیلیج, لیکن اس کی اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے. عام طور پہ ہمیں پیشنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو چیسٹ سے کارٹیلیج لی جاتی ہے یہ اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے. آپ نارملی دیکھیں کہ لوگ کارڈک سرجری کرتے ہیں تو یہیں پہ ہی کٹ آتا ہے اور یہیں پہ انسیژن آتا ہے. یس فیمیل پھر بھی کنسرن ہوتی ہیں کہ کوئی لائف تھریٹننگ تو نہیں ہوگا کہ اگر ہم یہ ریب لے لیں تو ہماری زندگی کو خطرہ تو نہیں ہوگا, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم اسے ایز اے روٹین پروسیجر کنسیڈر کرتے ہیں. یس آبویسلی وہاں پہ ایک اسکار مارک آتا ہے, نشان پڑتا ہے اور جس کو بعد میں نظر آتا ہے, لیکن وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, 4 to 5 سینٹی میٹر کا نشان ہوتا ہے, لیکن اس سے ہم کافی اماؤنٹ میں کارٹیلیج لے کے تو اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی میجر کمپلیکیشن نہیں ہے. اگر کسی کو ضرورت ہے اور وہ رائنوپلاسٹی کے لیے ریلکٹنٹ ہے کہ مجھے چیسٹ سے کارٹیلیج نہ لینی پڑے, تو اسے ریلکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے اور اسے یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کیونکہ اب جب رائنوپلاسٹی اوبیسلی نوز تو آپ کا فیس کا جو ہے وہ ایکسپوز پارٹ ہے نا باڈی کا, کہ آپ نے کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ کا فیس کو کی جو اپیرنس اس میں سینٹرل پارٹ آف دا فیس دیٹ از دا نوز, دیٹ ٹیکس اے پرائرٹی ایکچولی. کیونکہ جو چیسٹ کے اوپر اسکار ہے وہ تو ہڈن اسکار ہے جو کہ جو آپ خود ہی دیکھتے ہیں. ادروائز نوز کی اگر شیپ کے بارے میں آپ کے کنسرنز ہیں تو دیٹ ٹیکس اے پرائرٹی. سو وی شوڈ ناٹ بی تھنکنگ کہ یہاں پہ اسکار آئے گا تو وہ برا لگے گا. تو اصل میں تو فیس کی جو کاسمیسس ہے اس کی پرائرٹی بنتی ہے. تو اس لیے اتنا ریلکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے. پین بھی اتنا کوئی پوسٹ آپریٹیولی اس میں نہیں ہوتا, اور سمپل اورل پین کلرز جو کہ گولیوں کی صورت میں جو ہم دیتے ہیں ان سے وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے. اور اسکار بھی اسپیشلی اسکار سے فیمیلز عام طور پہ کنسرنڈ ہوتی ہیں, تو ان کے تو ہم فولڈ کے اندر لگاتے ہیں انسیشن, تو وہ بھی بہت اچھا ہائڈ کرتا ہے. دیٹ ہیلز سو گڈ کہ آفٹر 1 year so اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اسکارنگ. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ ریلکٹنس ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ جن کو رائنوپلاسٹی کی ضرورت ہے اسپیشلی پوسٹ ٹرومیٹک, ان کے لیے تو یہ بہت بڑے ایک سارٹ آف چانس ان لائف ٹائم ہوتا ہے کہ ان کی ناک جو ٹوٹ گئی ہے, جن کی بہت زیادہ ڈیفارمٹی, تو وہ ان کو وہ ٹھیک کرنے کا ایک چانس ہوتا ہے. تو وہ دیٹ شوڈ ناٹ بی مسڈ کہ آپ ریب کے کارٹلیج ہارویسٹ میں جو اسکار پڑتا ہے اس کے سے گھبرا کے یہ کریں. سو تھینک یو ڈاکٹر حسنین. ہم کلمنیٹ کرتے ہیں اپنا سیشن, اور جسٹ ٹو انفارم یو کہ وی آر ورکنگ ٹوگیدر ایز اے ٹیم ناؤ. تو ڈاکٹر حسنین اور میں ہم مل کے سرجریز بھی کرتے ہیں, ہم کنسلٹیشنز بھی مل کے کرتے ہیں, اور جو ہے وہ اب سے ڈاکٹر حسنین اور میں مل کے ہی ہم ایک سرجیکل ٹیم ہم رن کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نوید. تھینک یو.